बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ज़राई माहिरीन से करवाते हैं, ज़राई साइंसदानों से करवाते हैं। ढेर सारी मालूमात जो ज़राअत से मुतल्लिक मालूमात है वो आप तक पहुँचती है, और उसके साथ साथ जो आपके ऐसे ज़राई मसाइल हैं, जो आपको काश्तकारी में मसाइल आते हैं, वो सारी सवालात आप हमसे कर सकते हैं और उनके जवाबात हमारे माहिरीन प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। हम देखते हैं कि नई नई वैरायटीज़ की बात की जाती है कि फ़लाँ वैरायटी की जो अगर काश किया जाए तो उससे अच्छी पैदावार हासिल होती है, गंदम की ये वैरायटी अच्छी है, अगर चावल काश करना है तो ये वैरायटी अच्छी है। ये वैरायटीज़ जो नई आती हैं इसके पीछे क्या काविश होती है, वो क्या कोशिश होती है, साइंसदान और जो रिसर्चर्स हैं वो क्या ऐसी तहकीक करते हैं जिसके बाद हमारे किसान नई वैरायटीज़ को अपनी खेतों में लगा सकते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर पैदावार और बाज़ दफ़ा बेहतर जायका और बाज़ दफ़ा बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर मुदाफ़त हासिल होती है। सो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हैं। आपका एक वसी तजुर्बा है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए वक्फ कर दी है, और इस वक्त आज के प्रोग्राम में हमें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में जो नई वैरायटीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं PGRI, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आज के प्रोग्राम में बात करें कि नई वैरायटीज़ या जो जेनेटिक्स हैं उनका क्या किरदार होता है, तो ये बताइए कि जो PGRI की बात की जाए, जो कि प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है? जी शुक्रिया। ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये पाकिस्तान का वाहिद और अपना स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जिसका काम ये है कि दुनिया के हर जगह से जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है और अपने मुल्क के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है हर प्लांट की, उसको इधर पहले असेंबल किया जाए और फिर अपने जो कौमी जो ज़री तहकीक के अदारे हैं, जिसको हम नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम कहते हैं, उसमें प्रोविंसेस और यूनिवर्सिटियां और दूसरे रिसर्च के अदारे वो शामिल हैं। हम उनको इस सारी इंफॉर्मेशन और इस जेनेटिक रिसोर्स से, इन सारे मटेरियल से को मुहैया करते हैं, ताकि वो अपने अपने इलाकों के मुताबिक, अपने अपने हालात के मुताबिक, अपने अपने माहौल के मुताबिक और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने उस मामलात को सही करने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम इसको थोड़ा सा आसान करें व्यूअर्स के लिए, तो ये बताइए कि बाज़ दफ़ा ये बात की जाती है कि फ़लाँ मुल्क में बड़ा अच्छा आम पैदा होता है, गंदम वहाँ की बड़ी अच्छी है, उसकी पैदावार अच्छी है, तो क्या इस पे भी काम किया जाता है कि जो पूरी दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में जो डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं उनको आप अपने मुल्क में मंगवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वो काबिल काश्त हैं या नहीं? बिल्कुल, ये जो हमारा अदारा है इसका काम यही है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ से भी हमें किसी किस्म का मटेरियल अवेलेबल हो, वहाँ से हमारे लिंकेजेस हैं, हमारे कनेक्शंस हैं, और हम उनके साथ 24 घंटे मुंसलिक हैं, और वो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरह हमसे भी वो मंगवाते हैं, हम यहाँ का मटेरियल। तो ये एक बैनुल अक़वामी एक्सचेंज का मामला है, और इस एक्सचेंज के ज़रिए, जर्म प्लाज्म एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए हम बाहर से किसी भी वैरायटी को मंगवा सकते हैं और उसको यहाँ टेस्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे रिसर्च के अदारों को वो मुहैया कर सकते हैं, ताकि वो देखें कि अपने अपने इलाकों में कौन सी वैरायटी जो है वो यहाँ पे काश की जा सकती है, या उसको एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में शामिल करके कोई नई वैरायटी डेवलप की जा सकती है, उनके ब्लड को शामिल करके। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि नई वैरायटी बनाने में एक बड़ी मेहनत दरकार होती है, तो आप बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत होती है, कितना वक्त दरकार होता है, या ऐसा होता है कि बाहर से बीज मंगवाया और उसकी यहाँ पे काश शुरू कर दी गई? वैरायटी को डेवलप करने के लिए या नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। कुछ एक तरीका तो ये भी है कि आप कोई सी भी बाहर से मटेरियल मंगवाएं और उसको यहाँ पे डायरेक्ट एवेलुएट करें, और अगर वो यहाँ पर कामयाब होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी इसी तरह आई, चेरी का मटेरियल इसी तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, उसको डायरेक्ट पहले एवेलुएट किया जाता है कुछ अरसे के लिए, और उसमें से जो बेहतरीन मटेरियल होता है उसको डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन वैरायटी को, दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनको डेवलप करने के लिए एक बहुत पेचीदा, वसी और मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद होता है, उसकी मदद से कई साल लग जाते हैं। और हमारे जो प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो रिसर्च अदारे हैं तकरीबन 8 से 10 साल लेते हैं किसी एक वैरायटी को डेवलप करने में, और दुनिया में तकरीबन यही निज़ाम है। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से। हम ज़रा
4 یا 5 سال کے عرصوں میں بھی ورائٹی نئی ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک بڑی کاوش چاہیے ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراً سے ایک نئی ورائٹی بن جاتی ہے. آپ نے ذکر کیا یہاں پہ چیری اور اسٹرابری کا، تو کیا پاکستان میں چیری اور اسٹرابری پہلے موجود نہیں تھی، اور یہ کیا پاکستانی اوریجن کے پھل نہیں ہیں؟ یہ پاکستانی اوریجن کے پھل نہیں ہیں، یہ یورپ سے اسٹرابری جو ہے انٹروڈیوس کی گئی تھی کچھ سال پہلے، اور اس طرح اب تو خیر پورے پاکستان میں یہ بہت وسیع پیمانے پر گرو کی جا رہی ہے، لیکن یہ اوریجنلی یورپین. اب تو یہ اتنا آسان ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے جو لانس ہیں یا اپنے گھروں میں بھی ایون اس کی کاشت کرنا شروع کر دی ہے، اور وہاں سے بھی چھوٹے پیمانے پہ لیکن اس میں بھی یہ اسٹرابری حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھا، یہ بھی اسی طرح سے انٹروڈیوس کروایا گیا؟ یہ بھی اسی طرح انٹروڈیوس کروایا گیا، مٹیریل وہاں سے منگوایا گیا بہت ساری ورائٹیوں کا، اور ان میں سے جو بیسٹ، اور یہ کام آج بھی جاری ہے، بیسٹ سے بیٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم مزید ورائٹی میں منگوا سکتے ہیں، بیسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے بہتر کی اور بھی گنجائش ہوتی ہے. دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. ابھی اور بھی دنیا میں ورائٹیز موجود ہیں، مثلا ایسی اسٹرابری بھی ہو سکتی ہے جس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہو، اور ایسی اسٹرابری بھی ہو سکتی ہے جس میں ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے، اور یہ چیز ہر کراپ کے لیے ہے. سو یہ سارے آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، یعنی ساری ایکسرسائز کرنے کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ایک آبجیکٹو تو یہ ہو گیا کہ ایسی کوئی بھی پیداوار، ایسا کوئی بھی پھل یا کوئی بھی کراپ جو پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہاں پہ اگائی جا سکتی ہے، آپ ایک تو اس پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے کیا پرپز کیا ہے؟ کیا پیداوار بڑھانا مقصد ہوتا ہے؟ کیا ذائقے کو امپروو کرنا مقصد ہوتا ہے؟ اس ساری کاوش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی ڈائیورسیفائڈ قسم کی فوڈ ہوگی، ہمارے لوگوں کی ہیلتھ اتنی زیادہ امپروو ہوگی. کیونکہ آپ کے جسم کی اور آپ کے مائنڈ کی اور آپ کے باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کسی ایک یا چند ایک فوڈ آئٹم سے پوری نہیں ہوتی. آپ کو ڈائیورسیفائڈ فوڈ کی طرف آنا پڑے گا. تو اگر صرف چند ہی فوڈ کے اوپر ہم اپنی فوکس کر لیں تو ہماری ہیلتھ اتنی اچھی نہیں رہے گی. اس لیے یہ تمام اس کاوش کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈائیورسیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ملک کے عوام کو ایک ڈائیورسیفائڈ فوڈ مہیا کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت ہے، ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی ضرورت کی جتنی خوراک چاہیے وہ پیدا کر رہا ہے یا پیدا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے جو ماحول ہے اور پاکستان کے جو ایگرو ایکالوجی ہے اور پاکستان کا جو خطہ ہے وہ بہت زرخیز ہے. اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے جو ہمارے شمالی علاقہ جات سے لے کر کوسٹل ایریا تک اور ایسٹ ٹو ویسٹ اتنی ایگرو ڈائیورسٹی ہے کہ یہاں پر سب کچھ گرو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگرچہ ہم نے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے پچھلے 40 سالوں میں بہت ترقی کی ہے، لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور بہت ساری اور بھی امپروومنٹ کی جا سکتی ہیں. تو فوڈ سیکورٹی اگرچہ سرپلس ہے ہمارے پاس فوڈ، لیکن ایکسیس اور پاورٹی کی وجہ سے ہمارے کچھ مسائل ہیں جن پر قابو پانا بھی. اور ڈائیورسیفیکیشن کی بات کی جائے، جس طرح ہم گندم کی اگر بات کرتے ہیں تو گندم ہمارے پاس بہت ایکسیس میں ہوتی ہے. گندم ہر سال ہی ہمارے پاس اتنی ہوتی ہے کہ شاید ہم بعض دفعہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. چاول بھی ہماری ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، گنا بھی کافی سالوں سے ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اسی طرح میز یا باقی جتنی کراپس ہیں ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. سو اگر ڈائیورسیفیکیشن کی بات کی جائے، جس طرح پھل میں ہم نے بات کر لی اسٹرابری کی یا چیری کی، سبزیاں ہیں، سبزیات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا روم باقی ہے کہ ہم نئی سبزیات کو یا انہی سبزیوں کو مزید امپروو کر سکتے ہیں؟ کتنا روم باقی ہے ابھی اس میں؟ ہر چیز میں بہت سارا روم باقی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ اتنی نہیں اچیو کی جتنی کہ دوسرے ملک، ایون ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ فی ایکڑ پیداوار ابھی لے رہے ہیں. ابھی بہت سارا کام باقی ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی ابھی بہت ساری اس میں گنجائش ہے، خواہ وہ سبزیاں ہوں خواہ وہ پھل ہوں. اور اس میں صرف ورائٹی کا تعلق نہیں ہے، اس میں دوسری جو ان پٹ اور کراپ مینجمنٹ، کراپ ہاسبینڈری اور پلانٹ پروڈکشن اور پلانٹ پروٹیکشن کے سارے سفیئرز کو ہمیں سرکموینٹ کرنا ہوگا. اور تبھی ہم پھر جا کر کے اس فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ ڈائیورسیفیکیشن کے حوالے سے ایک ابھی تک بہت کام ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسپیس بھی بہت زیادہ ہے. لیٹس ہوپ کہ آپ جیسے لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جس طرح سے کام کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہے ہیں، لیٹس ہوپ کہ آنے والے سالوں میں ہم مزید کامیابیاں دیکھ سکیں گے. اگر کمنگ بیک ٹوورڈ دا ٹاپک، اگر جین پول کی بات کی جائے، جین بینک کی بات کی جائے، تو ہم نے جس طرح بات کی کہ یہ جین بینک کا کام کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو یہ بتائیے کہ جین بینک کیا ہے اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟
جین بینک ایک ایسا ادارہ ہے اور خوش قسمتی سے اس ملک میں یہ ایک جو ہمارے پاس پلانٹ جینیٹک ریسورسز کا ادارہ ہے، یہ ایک واحد ادارہ ہے اس ملک میں، اور یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے۔ یہ بہت وائٹل ہوتا ہے اور بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کی ایگریکلچر ریسرچ میں۔ اس کے بغیر آپ ایگریکلچر ریسرچ میں اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خاطر خاص سسٹمیٹک تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور یہ ادارہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے اپنے کام میں مصروف عمل ہے، اور اس نے بہت ساری سکسیس سٹوریز کو جنم دیا ہے، اور اس میں ہمارے جو دوسرے سائنسدان ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ ہے، اس میں پروونشل اور فیڈرل اور پورے اسلام آباد میں اور دوسرے جو ہمارے صوبائی جو ادارے ہیں ایگریکلچر ریسرچ سے متعلق ہیں، ان سب کی کوششوں سے اور ہمارے ملی جو اپنا اکٹھا باہمی تعاون ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ورائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی۔ کتنی ورائٹیز یہاں پہ، کتنے بیسیکلی کراپس ہیں، کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے آپ کے پاس یہاں پہ جینز موجود ہیں؟ آپ نام لیں، ہمارے پاس تقریباً ہر کراپ کی ڈائیورسٹی موجود ہے۔ یہاں پہ اوور آل تقریباً کتنے آپ کے پاس پروڈکٹس موجود ہیں جن کے جینز آپ کے پاس موجود ہیں؟ اس وقت تک ہم 30,000 ڈفرینٹ جو سیمپلز ہیں پورے دنیا جہان سے اور اپنے ملک کے اندر سے اکٹھے کر سکے ہیں، اور اس 30,000 میں سے ہم ہر سال ان کو نہ صرف مینٹین کرتے ہیں، ہمارے پاس 12,000 ریکویسٹ آتی ہیں جو اپنے ملک کے اور ملک کے باہر سے، ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے یہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب اس سے پہلے کہ ہم ناظرین کو دکھائیں گے کس طرح سے جین بینک کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دکھائیں گے کہ 1906 میں پاکستان میں کون سی گندم کاشت کی جاتی تھی، اس کے دانے کیسے ہوتے تھے، اور آج جو گندم کاشت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ 1906 والی گندم جو 1900 میں کاشت ہوتی تھی وہ بھی کاشت نہیں ہو رہی ہے، یہ سب بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ناظرین کو اپنا جین بینک اور وہ سارا جس طرح سے آپ کام کریں وہ دکھائیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طرح پوری دنیا میں کچھ کراپس ایسی ہوتی ہیں جو اس کی ٹریڈ مارک کراپ سمجھی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کو جانا جاتا ہے، تو پاکستان کی جو ٹاپ آف دا لائن پوری دنیا میں مشہور کراپس ہیں، خواہ وہ پھل ہوں، سبزیات ہوں یا آپ کی مین کراپس ہوں، وہ کون سی ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لینڈ مارکس ہیں جن کو ہم ٹریڈیشنل نالج یا جغرافیکل انڈیکیٹرز بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں۔ آپ کا آم دنیا کا بہترین آم ہے، آپ کی میتھی جو کہ کسوری میتھی جس کو لینڈ مارک کے نام پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا سٹرس ہے، کچھ سٹرس کی جیسی ورائٹی ہیں جیسے کینو ہے اور ریڈ بلڈ ہے اور دوسرے طرح کی ورائٹیز ہیں سٹرس میں، وہ آپ کی اپنے صرف، اور اس طرح چاول ہے وہ صرف پاکستان میں ہی باسمتی جو ہے وہ فیمس برانڈ کا چاول موجود ہے۔ اس طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے ہی حوالے سے جانی جاتی ہیں کہ پاکستان الحمدللہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی چیزوں کو امپروو کر لیں کہ فارمر اپنے جو بچائی کا طریقہ ہے اس کو امپروو کر لے، جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں صرف ورائٹیز کی حد تک نہیں، جتنی ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، جو پیسٹی سائڈس کا استعمال ہے، جو آپ کو پانی کی ضروریات ہیں، اگر اس کو بہتر کر لیا جائے، کراپ مینجمنٹ اوور آل بہتر ہو جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ فوڈ سیکیورٹی میں بالکل وہ پورا کر لے گا اپنا جو ریکوائرڈ لیول ہے، بلکہ پاکستان بڑا اچھا ایکسپورٹر بھی بن سکتا ہے۔ بالکل، یہ جتنی آپ نے پریکٹسز بتائی ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں یہ ادارہ تو اگرچہ صرف جینیٹک ریسورسز پہ کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے دوسرے ادارے ایسے ہیں جو کہ پیسٹ مینجمنٹ اور ڈیزیز کے اگینسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے اور اسی طرح کراپ پروڈکشن اور ہسبینڈری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دوسرے پروگرام بھی کر رہے ہیں چونکہ، تو آپ ان کو بھی کور کرتے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ ساری معلومات جو ہیں وہ فارمرز تک آپ مہیا۔ بالکل بالکل، اس پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ فارمرز تک اور ہمارے جو عام شہری ہیں، کنزیومر ہیں، جو چاول کھاتے ہیں، جو گندم کو استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ چلے۔ جس طرح ہم مختلف پروگراموں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دال کا یا جو ویٹ فلور جو آٹا ہم کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو قسم جو ورائٹی کھائی جا رہی ہے۔ سو آج ہم اس پہ بات کریں کہ ورائٹیز کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ دنیا جب ترقی کرتی ہے تو ایگریکلچر سے دنیا انڈسٹری کی طرف گئی، اور انڈسٹری سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی پاتھ ہے جس طرح سے 1700 1800 اینڈ آنورڈ 21 سینچری تک دنیا نے ترقی کی ہے۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے جہاں پہ ہمیں انڈسٹری میں ترقی کرنی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں جانا ہے، اس میں ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن ایگریکلچر ایک بنی بنائی ہمارے پاس چیز پڑی ہے۔ آپ کے سامنے یورپ کی ایگزامپل ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل ہے،
دے ڈیڈ دیئر بیسٹ کہ انہوں نے اب ایگریکلچر کو ٹاپ پہ لے کے گئے اور اس کے بعد لیول 2 پہ گئے اور انڈسٹری کو آگے لے کے گئے. انڈسٹری میں جب انہوں نے امپروو کر لیا تو وہ پھر ٹیکنالوجی کو آگے لے کے گئے. ہمیں اپنی ایگریکلچر جو ہمارے پاس بالکل ریڈی پڑی ہے, ہمارے سامنے ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایگریکلچر اپنی جتنی میکسیمم ہو امپروو کریں. گورنمنٹ ود آل دیئر اسٹیک ہولڈرز, گورنمنٹ شوڈ گیو اٹ ٹاپ پریورٹی کہ جو ایگریکلچر ہے وہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے الانگ سائڈ انڈسٹری اور ٹیکنالوجی. سو یہ وہ روڈ میپ بنتا ہے, یہ وہ پاتھ بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں اس خطے میں پاکستان میں کس طرح کی گندم کاشت کی جاتی تھی, اس کے بیج کیسے تھے. بڑی ریئر چیز ہے کہ 107 سال پہلے جو گندم کاشت کی جاتی تھی, جو کہ 4 نسلیں پہلے ہمارے آباء و اجداد کاشت کرتے تھے, وہ کون سے بیج ہوتے تھے وہ آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے بعد وہ پورا کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتا گیا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ آج وہ گندم کاشت نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.